जिद्दत तराज हुस्न तखय्युल का एक बेमिसाल नमूना, कैंट पर्ल रेजिडेंसी एंड शॉपिंग मॉल, यूनिवर्सिटी रोड सफूरा चौक के साथ ASF टावर से मुत्तसिल स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर कामयाब कारोबार की रंगारंग दुनिया। कैंट पर्ल रेजिडेंसी एंड शॉपिंग मॉल, वसीओरीज डिपार्टमेंटल स्टोर, एयर कंडीशन माहौल में शॉपिंग का लुत्फ दोबाला, मल्टीनेशनल और मखसूस ब्रांड्स के लिए मुख्तलिफ साइज की दुकानें, एक मुकम्मल फ्लोर, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया और बॉलिंग एले के लिए मखसूस। कैंट पर्ल रेजिडेंसी एंड शॉपिंग मॉल 3, 4, 5 और 6 कमरों के पुरासाइश अपार्टमेंट्स, रिहाइश बावकार, कारोबार शानदार। आज ही दुकान बुक कराएं और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। कीमतें इंतहाई मुनासिब, बुकिंग सिर्फ 5% से, अदायगी बेहद आसान एक साथ में। बुकिंग और तफसीलात के लिए द रियल डिजिटल मार्केटिंग, फोन 0333 266 4911, 0318 266 4911। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा अख्तर। वफाकी और सूबाई बजट में तामीराती इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। बिल्डर्स का जारी मंसूबों पर काम करना भी मुश्किल हो गया है। तामीराती मटीरियल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और घरों की भी कीमतों में इजाफा देखने को आ रहा है। आज अपने प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाक का बजट, उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। सिंध के बजट में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मुस्तरद कर दिया है आबाद ने इस बजट को। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये कुछ रिलीफ देंगे, कि ये वो वक्त नहीं था कि जब आप हिट करते फॉरेन एक्सचेंज को, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी इन्वेस्टमेंट को हिट करना ठीक नहीं था, इंसेंटिव देना था। अब क्या इक़दाम आप लोग की जानिब से किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत के लोगों से बात करेंगे, टीम से बात करेंगे, वज़ीर ख़जाना से उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे? यकीन दहानियाँ लोगों ने कराई हैं हमें हुकूमती सतह पे भी कि भाई कुछ इस तरह से करेंगे कि उसको बैलेंस करें। तो क्या इक़दाम होने चाहिए और आबाद क्या इसके हवाले से कर रहा है? इंडस्ट्री का दर्जा होने का कोई फ़ायदा तो दें ना, वो नहीं देंगे तो ये प्राइस बढ़ते रहेंगे, प्राइस रुकेंगे नहीं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जाके लॉक हो जाएंगे। क्योंकि जो पाकिस्तानी है, जिसके पास पाकिस्तान का NIC कार्ड है, उसको छत फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन SR हैं आबाद के, और साथ ही साथ चेयरमैन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ समसम साहब, जो कि मारूफ बिल्डर भी हैं। आसिफ समसम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वफाक का बजट, उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। सिंध के बजट में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मुस्तरद कर दिया है आबाद ने इस बजट को, क्योंकि तामीराती मटीरियल जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसके बाद कोई ऐलान नहीं होना, कोई इंसेंटिव नहीं देना। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपने कहा कि आबाद में हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने यही कहा कि हम उसको मुस्तरद करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा और वाज़े कर दूं कि हमारी ये सोच थी, या हम सोच रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये आएगी तो जैसे हालात हैं, स्टील के प्राइसेस हो गए, सीमेंट के ऑलमोस्ट डबल, मैं ऑल सारी कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ, वो डबल हो गए हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये कुछ रिलीफ देंगे और कुछ इंसेंटिव देंगे, ताकि वो इस बात पे जो 2 साल कोविड में इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया, और जिस तरह लोकल इंडस्ट्री को भी और एक रोज़गार का जो सिस्टम था उसको भी बड़ा एहसन तरीके से चलाया, तो वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने कहा था कि स्टील का कार्टेल है उसको टूटना चाहिए, या फिर RD ख़त्म होनी चाहिए। ड्यूटीज़ के लिए एंड यूज़र को, आपको चूँकि आपने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो आपको उनको जो है ड्यूटी में जो है एंड यूज़र के तौर पे उनको जो है ना रिलीफ देना चाहिए, जो RD और सेल्टेक्स वगैरह हैं। इसी तरह हम समझते थे कि जो और भी रॉ मटेरियल जो आ रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, और हमारी कतई ये कोशिश नहीं थी कि हम लोकल इंडस्ट्री को डाउन करें, बल्कि लोकल इंडस्ट्री के बनने वाले कार्टेल को का जो चैलेंज है उससे निपटने के लिए हमने कहा था कि ये एग्जैक्टली तो हमें उम्मीद थी कि कुछ ये करेंगे। दूसरी बात ये कि हमें ये भी उम्मीद थी कि FTR, जो अभी आपने देखा कि ताजरों को, छोटे ताजरों के हवाले से आपने सुना कि फिक्स टैक्स का जो उनका मुतालबा था, बिल्कुल ठीक मुतालबा था, क्योंकि करप्शन नहीं होगी। मगर आप लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ इक़दाम ज़रूर होने चाहिए, ताकि ये जो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी तमाम तर सूरत हाल से दो चार है, जिसमें
آپ نے بڑا ذکر کیا اور جو ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں مسلسل ہم اس پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مٹیریل جو ہے وہ بہت مہنگی ہو رہی ہے, سرے کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے, دیگر چیزوں کی چیزیں مہنگی ہو رہی تھے, اقدامات نہیں کیے گئے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس نے بھی اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے؟ دیکھیں میں ایز اے چیئرمین ہاؤسنگ کنسٹرکشن کراچی چیمبر اس وقت میں موجودہ چیئرمین ہوں, اور جب یہ بجٹ تھا اس دن بھی میڈیا کے بہت لوگ تھے, کافی 15-20 چینل وہاں چیمبر میں بھی تھے, اور ہم نے خود کئی چینلز پہ یہ بات کی کہ یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جب آپ ہٹ کرتے فارن ایکسچینج کو, یعنی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو ہٹ کرنا ٹھیک نہیں تھا, انسینٹیو دینا تھا. آپ اگر جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تو ملک کے لیے کرنا پڑے گا, تو اس کو ہٹ نہیں کر سکتے ہم ان کو اور زیادہ ترغیب دیں کہ وہ اپنا فارن ایکسچینج پاکستان میں بھیجیں. اب کیا بات سوچ رہی ہے کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر آف کامرس کے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کے چیئرمین بھی ہے, اب کیا اقدامات آپ لوگ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت کے لوگوں سے بات کریں گے, ٹیم سے بات کریں گے, وزیر خزانہ سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ نہ کچھ اس طرح ہو جائے تاکہ یہ سیکٹر اور جو غریبوں کا گھر بنانے کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو جائے, تاکہ آپ لوگ ڈیلیور کر پائیں, کیونکہ بلڈر کے ساتھ تقریباً یہ جو انڈسٹری ہے 70 سے زائد الائڈ انڈسٹری وابستہ ہیں, تو آپ لوگ کیا کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیں ایک دو جگہ اس بجٹ کے بعد ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم پر امید ہیں کہ ود ان ویک سمجھ لیں یا اس منتھ کے اینڈ تک سمجھ لیں کہ کوئی چیزیں اس میں کریکشن کی کچھ یقین دہانیاں لوگوں نے کرائی ہیں ہمیں حکومتی سطح پہ بھی کہ بھائی کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس کو بیلنس کریں, اور وہ ساری چیزیں جو رکاوٹ ہیں انویسٹمنٹ یعنی فورن اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں سیکٹر میں آنے میں رکاوٹ ہے اس کو وہ دور کریں گے. تو ہم بھی پر امید ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, حکومت کے ساتھ تاجر کمپٹیشن کر نہیں سکتے, ہم تو آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہم تو آپ کو وہ بات بتا سکتے ہیں جس سے پاکستان میں بزنس بڑھے گا, پاکستان میں فارن ایکسچینج جو آپ کی ریمیٹنس ہے وہ بڑھے گی, ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. کیا اقدامات کیے جائیں جن سے جو تعمیراتی مٹیریل کی جو چیزیں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس میں کمی آئے؟ کوئی اقدامات, کیونکہ بعد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بلڈرز موجود ہیں اور ایکسپیرینس کافی پرانے جن کے باپ دادا یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, پھر آپ لوگ کر رہے ہیں, تو کیا اقدامات ہونے چاہیے اور آباد کیا اس کے حوالے سے کر رہا ہے؟ دیکھیں جو ریٹ آپ نے بات کی, ہم نے ابھی ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آئی سی یو میں ہیں, یہ انڈسٹری جب سے کووڈ کے بعد پرائسز دنیا میں بڑھی ہیں, آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا فیکٹر فریٹ کا ہے, جب کنٹینر کا فریٹ بڑھے گا تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی گڈس کی, تو وہ چیزیں تو ہم فیس کر ہی رہے تھے, لیکن ہمیں یہ حیرانگی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک یا ہفتے میں ایک آدھ سرکولر آ جاتا ہے کہ جی آج پرائس اتنی بڑھ گئی, آج پرائس اتنی بڑھ گئی. تو ہم نے یہی حل سجیسٹ کیا تھا, پہلے بھی کیا تھا, میں آج بھی کر رہا ہوں, کہ جو اینڈ یوزر ہیں جن کے پاس قانونی طور پہ اپروولز ہیں بلڈنگ بنانے کی, ان کو را مٹیریل امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے, اور یہ وہ را مٹیریل ہے جو وہ اپنے پروجیکٹس میں سریے کی بات کر رہا ہوں یا اور باقی ٹائلز وغیرہ ہیں, تمام تر چیزیں, جی, تاکہ اور اس میں سیل ٹیکس آر ڈی کو جو ہے ختم کیا جائے. اس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ چونکہ ہاؤسنگ کے لیے پروجیکٹ ہے, ہم ہاؤسنگ میں لوگوں کو گھر دینا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے تو حکومت کو کرنا پڑے گا. آج تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ہم انسٹالمنٹ پہ لے لیں گے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکیں گے, تو حکومت کو تو فری میں بھی دینا چاہیے, کیونکہ جو پاکستانی ہے جس کے پاس پاکستان کا NIC کارڈ ہے اس کو چھت فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹس بند کرنے کے نہج پر پہنچ چکے ہیں, یہ انڈسٹری چھوڑنے کے نہج پر پہنچ چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے بلڈرز کے لیے؟ دیکھیں ابھی چند دنوں پہلے ہمارے جو ڈیولپرز ہیں جن کے آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں, سارا ایشو تو انہیں پہ آ رہا ہے نا, کیونکہ انہوں نے جس ریٹ میں سیل کیا ہے اب 100% پرائز بڑھ گئی, کاسٹ آف کنسٹرکشن, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ اس پرائز میں ڈیلیور کریں, یا وہ ڈیفالٹ کریں گے یا پروجیکٹ رکیں گے, یا پھر جو ہے اس کو میچ کریں گے ہم جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حوالے سے. تو بہت زیادہ پریشر ہے آباد پہ کہ آباد اس حوالے سے کچھ اپنا رول کرے, کہ وہ کوئی ایسی بات کرے حکومت وقت کے ساتھ یا جو بھی معاملات ہیں کہ اس پرائز کو انہانس ہونا چاہیے ورنہ یہ پروجیکٹ رک جائیں گے. مگر میں پھر یہ کہتا ہوں
کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک پریشر ہے ان لوگوں پہ جن کے آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چند چیزوں کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ انڈسٹری کا درجہ ہونے کا کوئی فائدہ تو دیں نا، وہ نہیں دیں گے تو یہ پرائس بڑھتے رہیں گے، پرائس رکیں گے نہیں، آن گوئنگ پروجیکٹ کہیں نہ کہیں جا کے لاک ہو جائیں گے، اور آنے والے پروجیکٹ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پرائس میں جو ہے وہ لا سکیں۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، تو بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے اتنا پیسہ بچت کرنا کہ وہ فیوچر میں اپنے بچوں کے لیے یا اپنا کوئی گھر بنا سکیں۔ اچھا، آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے، جو سابق حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی جو اسکیم ایک شروع کی تھی سستا گھر پرووائڈ کرنے کے لیے، تو کیا وہ ان پروجیکٹس پر ابھی کام ہو رہا ہے، کنٹینیو کریں گے، یا ابھی اس پر چیزیں سٹاپ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، میں تو تھوڑا سا دائیں بازو میں، رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ جو ہوتا ہے اس ونگ میں تھا، اور پہلے دن سے جب یہ ان کی ہاؤسنگ کی اسکیم آئی تھی میں نے مخالفت کی تھی۔ مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ بننا نہیں چاہیے، میں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے جس طرح وہ چاہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے پرائس لوک کر دی لو کاسٹ ہاؤسنگ میں جو یونٹ بننے ان کی 24 لاکھ 27 لاکھ 30 لاکھ، لیکن جب رو مٹیریل کی پرائس آپ نے لوک نہیں کی تو دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ساری بات اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے دنیا میں کہ کسی کی سیل پرائس کو لوک کر دیا جائے اور رو مٹیریل جو ہے وہ اس کو فری چھوڑ دیا جائے، تو وہ نہیں ہوگا، اور وہی ہوا جو آج آپ کے سامنے۔ اگر وہ پرائس لاک کر دیتے تو کیا یہ فائدہ، اس اسکیم سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے اور بلڈر بھی ڈیلیور کرتا، بلڈر بھی پروجیکٹس بناتا؟ دیکھیں، پرائس لوک دنیا میں آپ کر ہی نہیں سکتے، رو مٹیریل کی میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے سیل پرائس تو لوک کر دی لیکن رو مٹیریل کو لوک نہیں کیا، تو یہ بات ہی غلط تھی شروع سے کہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں کہ جی 3 لاکھ روپے ملیں گے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ 50 لاکھ گھر آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم نے کراچی چیمبر سے بھی ان کو لکھا، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ جی اس میں جو بھی آپ پالیسی بنانے جا رہے ہیں اس کو چیمبر کو شامل کریں، سب سے بڑا اسٹیک شہر میں کراچی چیمبر کا ہے۔ تو انہوں نے کوئی رپلائی ہی نہیں کیا۔ تو جب ہم تو دیکھیں ایٹیٹیوڈ کو سمجھتے ہیں نا، جو آدمی سیریس ہی نہیں ہو اس ایٹیٹیوڈ پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی چیمبر کا کوئی اس میں وہی نہیں ہے رول، تو ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو خامیاں ہیں، ٹیم آپ کی کمزور ہے، کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے، عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ میں اس انڈسٹری کو چلاؤں گا، اور وہ اس لیے چلاؤں گا کہ وہ دنیا میں وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو انڈسٹری ہے پوری دنیا میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، ان کو پاسپورٹ بھی دیے جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت قیمتی سیکٹر ہے جو روزگار بھی دیتا ہے، لوکل انڈسٹری بھی چلتی ہے، اور یہاں سے کوئی چیز باہر بھی نہیں بیچنی پڑتی، وہ یہیں بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا جو وعدہ کیا تھا انہوں نے نبھایا، اس کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، انہوں نے FTR بھی شروع کیا، انہوں نے کافی اور بھی انسینٹیو دیے۔ مگر چونکہ لو کاسٹ کی آپ نے بات پوچھی تو میں اس پہ صرف یہ بات کر رہا ہوں، باقی کئی چیزیں ان کی اتنی بہترین تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے الیکشن میں وعدہ کیا ہو اور آنے کے بعد پورا کیا ہو، لیکن کافی چیزیں جو لو کاسٹ کے حوالے سے یا باقی تھی اس میں ان کا میں سمجھتا ہوں جو ڈیزائن کیا تھا، جو پالیسی تھی، جو پلان تھا، وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں، میں پھر آپ سے جاتے جاتے بات کروں کہ جو یہ حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی ابھی بہت ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے فیڈرل کی طرف سے، تو پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ اٹھا کے یہ جو بھی رکاوٹیں ہیں جو فیڈرل کی طرف سے پہلے اگر وہ سمجھتے تھے ہوتی ہے تو اس کو دور کر کے اس سیکٹر کو چلانے کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف سمسم صاحب، جو کہ فرما رہے تھے کہ بجٹ میں کوئی نہ کوئی پیکج کا اعلان ہونا لازمی تھا اور ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کی انڈسٹری اور گرو کرے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جدت طراز حسن تخیل کا ایک بے مثال نمونہ، کینڈ پرل ریزیڈینسی اینڈ شاپنگ مال، یونیورسٹی روڈ صفورہ چوک کے ساتھ ASF ٹاور سے متصل اسکیم 33 کی پرائم لوکیشن پر کامیاب کاروبار کی رنگا رنگ دنیا، کینڈ پرل ریزیڈینسی اینڈ شاپنگ مال، وسیوریز ڈپارٹمنٹل سٹور، ایئر کنڈیشن ماحول میں شاپنگ کا لطف دوبالا، ملٹی نیشنل اور مخصوص برانڈز کے لیے مختلف سائز کی دکانیں، ایک مکمل فلور، فوڈ کورٹ، چلڈرن پلے ایریا اور بولنگ ایلے کے لیے مخصوص، کینڈ پرل ریزیڈینسی اینڈ شاپنگ مال،
3, 4, 5 और 6 कमरों के पुरआसाइश अपार्टमेंट्स, रिहाइश बावकार, कारोबार शानदार। आज ही दुकान बुक कराएं और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। कीमतें इंतहाई मुनासिब, बुकिंग सिर्फ 5% से, अदायगी बेहद आसान एक साथ में। बुकिंग और तफसीलात के लिए द रियल डिजिटल मार्केटिंग, फोन 0333 266 4911, 0318 266 4911।